मैं मुझे ये सवाल पूछना था कि हमें इतना वाज़ेह स्कॉलर्स भी कहते हैं कि जो बागी जमात कत्ल करेगी ये तो तवातुर से साबित है, 2.2 को साइड भी कर दे, इतना फ्रेज। यही मेरा सवाल है, इसी पे सवाल है। ये जो फ्रेज है जिसके बारे में आपने कहा इसको तवातुर हासिल है, किस मफहूम में तवातुर है? रसूलुल्लाह से तवातुर हासिल है, इमाम बुखारी से तवातुर, किससे तवातुर हासिल है? नहीं, इसकी जो कसरत तुर्क के हवाले से कसरत तुर्क तवातुर नहीं होता ना कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सैयदना मुआविया ने सैयदना अली के साथ जो निज़ात हुए उसमें छोड़ के रोमियों के साथ दे दिए। यानी रोमियों के कहने पे कुफार के कहने पे वही कर रहे थे। पहले तो इस मुकदमे को एस्टैब्लिश करने खिलाफ खड़े हुए, ये तो अलग से एस्टैब्लिश होगा खिलाफ खड़े हुए। यानी एक शख्स की मैं मिसाल के तौर पर खिलाफ तो सैयदना अबू बकर मिसाल के तौर पर मानी ने ज़कात के खिलाफ खड़े हुए, पहले खिलाफ खड़े हुए को एस्टैब्लिश किया जाएगा। सैयदना अबू बकर का खड़ा होना वो बदरी है, ये तुलका को नहीं, तुलका के इस आयत में ये कहीं पर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वत सैयदना अली की सुपुर्द की जाएगी। पहले तो ये साबित करना है। ये मैंने बोला नहीं, अगर नहीं बोला तो फिर सैयदना अमीर मुआविया को उनके खिलाफ खड़े होने को कैसे निकाल लिया आपने यहाँ? क्योंकि इकलौते ही तुलका में थे जो नहीं, तुलका में अकलौता होने का मतलब सुनिए, तुलका में अकलौता होने का मतलब सिरे से ये है ही नहीं कि आपने तुलका की पैरवी किस चीज के मुकाबले में करनी है। ओ भाई जिहाद में मुकाबले में मोमिनीन की जमात के साथ खड़े होना है। तो आपके ख्याल में जिन सहाबा एक सेकंड बात पूरी करूं फिर आप बात करें। जिन सहाबा ने सैयदना अली की खिलाफत को मुनक्किद नहीं माना उन्होंने कुरान मजीद की आयत की खिलाफवर्जी की। जी बताएं कि ये मैं सवाल कर रहा हूं जिन सहाबा इकराम ने सैयदना अली की खिलाफत के इनकाद को नहीं माना उन्होंने कुरान मजीद की आयत की खिलाफवर्जी की। जिन वो सहाबा इकराम जो तुलका में से थे जो खिलाफ थे उन्होंने इस आयत की खिलाफवर्जी की है। खिलाफवर्जी की है। आप मान लेना आपके मुताबिक एक अमीर मुआविया के खिलाफ मुकदमा नहीं है, सहाबा इकराम की पूरी जमात के खिलाफ मुकदमा है, सैयदना अली की इस चीज को नहीं माना। अब यहाँ रुक जाइए ना, सैयदना अमीर मुआविया पे इत्तला कैसे कर दिया आपने साहब? इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मोमिनीन लिखा, मोमिनीन का ताल्लुक मुशरिकीन के साथ जाना है, मुशरिकीन के साथ गए वो। अब जो गलती माइनस हो रही है मेरी इस्लाह करिएगा, जो मोमिनीन का इतलाक तुलका पे कर रहे हैं कुरान आप मोमिनीन का इतलाक कोई इतलाक नहीं, मोमिनीन का इतलाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात पर है, जमात पर। गलत उसने मैं करेक्ट कर दूं, मोमिनीन का इतलाक तुलका पे कुरान पे करता ही नहीं है। कैसे नहीं करता? आप दिखाएं नहीं, तुलका की क्या बात है यहाँ पे? तुलका पर जो नए मुसलमान हुए उनको कभी मोमिन कहके नहीं बोलते। हमारे दीगर आयत में देखा अल्लाह फरमाता है तो बाद में इस्लाम कबूल किए कि मत हो आमन्ना तो असलम ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। नहीं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक भाई, ये तो खुद कुरान मजीद में सूरह तौबा में बात बयान हो गई है। फ इन अकामुस सलात व आतुज़ ज़कात फखल्लू सबीलहुम। दूसरी जगह पे क्या बयान किया? फ इख्वानुकुम फिद दीन, ये भाई तुम्हारे बराबर के दीन में। अम हसिबतुम अन तुतरकू वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, क्या तुम ये गुमान करते हो कि यूं ही तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? हालांकि अभी तक अल्लाह ताला ने जांचा नहीं है कि तुम में से कौन है जो जिहाद करने वाला है अल्लाह की राह में। और जाहिर है कि यहां जिहाद से मुराद क़िताल है, आम जिहाद नहीं, आम कोशिश नहीं, क़िताल। अच्छा, लफ्जी तर्जुमा है अभी अल्लाह ने जाना नहीं है, लेकिन चूंकि लिटरेचर की जुबान में बात हो रही है तो उर्दू में अगर हम कहें ना जाना नहीं है तो वो बाद लोगों के दिमाग में आता है कि भाई अल्लाह ताला को भी तब पता चलता है जब किसी को चेक कर ले, पहले पता ही नहीं चलता। इसलिए इसका बेहतरीन तर्जुमा है जांचा नहीं है, या दूसरा माना अभी तक पब्लिकली तुम्हारे इल्म में इनको एक्सपोज नहीं किया। अल्लाह की तो तकदीर में अल्लाह को पहले ही पता है क्या होना है, लेकिन यह जो मामला है कि तुम्हारा जो इल्म है, जो मुसलमान है वो भी देख लें कि यार ये जो नारे लगाने वाले हैं एंड रिजल्ट क्या निकल रहा है, जब मौका आया उस वक्त पीठ फेर गए। तो अभी अल्लाह ताला ने इनको जांचा नहीं है। वलम यत्तखिज़ू मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिही वलल मुमिनीना वलीजा, और जिन्होंने नहीं बनाया अल्लाह और उसके रसूल और अहले ईमान के सिवा किसी को अपना जिगरी यार, ये अभी तक वो लोग नुमाया नहीं हुए। वो उसी वक्त नुमाया होंगे ना जब पता चले कि इधर रिश्तेदार है और इधर रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इस्लाम के रिश्ते में मुस्लिम भाई है, मैंने इसके साथ खड़ा होना है, अपने करीबी चचाजाद, तायाजाद, फुप्पीजाद, मामूजाद उसका लिहाज नहीं करना। अच्छा, इस चीज का आप आज अंदाजा नहीं कर सकते। कबायली सिस्टम में जो ये वाले रिश्ते भी थे ना, चचाजाद, तायाजाद, फुप्पीजाद, मामूजाद, वो बिल्कुल हकीकी भाइयों और अपनी औलाद की तरह उनके साथ बिहेव करते थे और जान दे देते थे उनके लिए। कबायली सिस्टम में यही होता है। तो ये आज तो लगता है ना कि यार लोगों ने बस टोटली पूरा किया हुआ है, लोग ज्यादातर ये मेरा कजन है उसके लिए जान कोई नहीं देता। हाँ, कजन है तो होता होएगा, लेकिन उस जमाने में पहली चीज रिश्ते देखे जाते थे कि अच्छा हमारा इससे रिश्ता है, इसका हमने साथ देना है। रिश्ता पहले नंबर पे होता था, दीन दूसरे नंबर पे, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि बनु हाशिम ने अगरचे इस्लाम कबूल नहीं किया, कई लोगों ने, हजरत अब्बास भी हुजूर की वफात से 4 साल पहले मुसलमान हुए हैं, लेकिन पूरे मक्की दौर में नबी इस्लाम के पुष्प बना रहे हैं 13 साल तक। हजरत हमजा भी जब तक इस्लाम नहीं कबूल किया नबी इस्लाम के पुष्प बनाते। किस वजह से? बनु हाशिम की वजह से। तो कबायली सिस्टम में दीन दूसरे नंबर पे होता था, पहले नंबर पे आपके कबीले की रिश्तेदारियां होती थी।
اب آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ اس لیے قرآن میں جب یہ آیات آتی ہے نا کہ اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان پہلے نمبر پہ ہیں، تمہارے رشتہ دار دوسرے نمبر پہ ہیں، تو یہ آج کل کی ڈمی رشتہ داریاں نہ سمجھیے گا. اس وقت واقعی رشتہ داری کا مطلب بالکل لوگ تن من دھن لٹا دیتے تھے اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے، اور پھر جو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے تو ظاہر ہے بہت آگے تک جانے کے لیے وہ تیار ہو جاتے تھے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو تم کرتے ہو. یعنی تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ کی نظر میں کسی نے ہینکی پھینکی ماری نا، تو دنیا میں تو ہو سکتا ہے چاپلوسی کے ساتھ آپ کسی کو دھوکہ دے لیں، جس طرح آگے چل کے آئے گا کہ جو کلمہ گو تھے اندر سے منافقین تھے، وہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، نبی علیہ السلام بھی ان کے ظاہری کلمے کا احترام کر کے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے تھے. لیکن اللہ نے فرمایا نبی یہ تمہیں تو راضی کر لیں گے، تمہارے ساتھیوں کو بھی، لیکن اللہ کو نہیں یہ راضی کر سکتے. اللہ نے تو فیصلہ کرنا ہے ان کے دلوں کے اوپر. اور ظاہر ہے کہ ہم نے تو ظاہری اعمال پہ ہی کرنا، ہمیں تو نہیں پتا لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے. اگلے دن ایک بھائی میرے پاس ایک بریلوی کو لے آئے، اور ظاہر میں تو بہت کم یا پرسنل ملاقات کا تو ٹائم نہیں ہوتا. میں نے کہا چلو یار، اب اس نے آ کے کچھ باتیں کی سیدنا علی کے حوالے سے، تو میں نے اس کو ان باتوں کا جب جواب دیا تو اب وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بڑا پھکا میرے اوپر کوئی پھینکے گا. وہ کہتا ہے جی وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ سیدنا علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ جنگ جمل صفین اور نہروان آپ نے جو لڑی ہے یہ آپ کا اپنا ذاتی اجتہاد ہے یا نبی علیہ السلام نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا یہ میرا ذاتی ڈیسیژن ہے. وہ کہتا ہے جی آپ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری کی. تو میں نے اسے کہا یار یہ دونوں باتیں کوئی ٹکراتی نہیں ہیں. نبی علیہ السلام نے کوئی بائی نیم تو مینشن نہیں کیا تھا، آپ نے جنرل کہا تھا. مسند احمد میں حدیث، المستدرک للحاکم میں حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے ساتھ مبعوث کیا تو قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی، اور وہ بھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ. حضور کی کبھی خواہش نہیں تھی کہ قریش کے خلاف جو آپ کا اپنا قبیلہ تھا تلوار اٹھاتے، لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے، خوش نصیب شخص، جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر تلوار اٹھانا پڑے گی مسلمانوں کے خلاف. اب یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا یہ بریکٹس میں، کیونکہ کافروں کے خلاف اگر رسول اللہ کے ساتھیوں میں کسی نے تلوار اٹھائی ہے تو وہ حضرت ابو بکر ہے، مسلمہ کذاب کے خلاف، حضرت عمر ہے رومنز اور پرشینز کے خلاف. اور اسی حدیث میں آتا ہے جب حضور نے کہا نا کہ قرآن کی تفسیر کی خاطر اٹھانی پڑے گی، تو حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا لا، حالانکہ رسول اللہ کے تقیہ کلام لا ہوتا ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ کی زبان پہ نہیں کا لفظ نہیں آتا تھا. آپ سے کچھ مانگتا بھی تھا نا تو آپ لا نہیں کرتے تھے. اور بخاری میں حدیث ہے نا کہ حضور کے جسم میں اتھر کے اوپر ایک چادر تھی، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے دے دیں. حضور اندر گئے، طے کر کے واپس لا. پیچھے سے صحابہ نے اس کو کہا یار حضور کے پاس تو چادر ہی ایک تھی یہ اوپر اوڑھنے والی. تو اس نے کہا میں نے اپنے کفن کے لیے مانگی حضور سے، ٹھیک ہے. اور وہ بخاری کے الفاظ ہیں، اسے اسی کفن میں دفنایا گیا. پھر تو نبی علیہ السلام لا کرتے ہی نہیں تھے، آپ کی زبان پہ نہیں آتا ہی نہیں تھا. جود و سخا تھا آپ کی طبیعت میں، کسی نے کچھ بھی مانگا آپ نے دے دیا. آپ اپنی زبان پہ نہیں کا لفظ نہیں لاتے تھے. لیکن یہ ایسا موقع ہے، اور یہ مسلمان محدثین مفسرین علماء اکثر آپ کو یہ رسول اللہ کی خاصیت میں بتاتے ہوں گے کہ آپ نہیں لفظ نہیں بولتے تھے کبھی بھی. لیکن یہاں آپ نے فرمایا نہیں. حضرت عمر نے کہا آنا یا رسول اللہ، فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. حضرت علی حضور کی جوتیاں گانٹ رہے تھے، کیونکہ اس حدیث میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کے گھر سے نکلے تو آپ کی ایک جوتی ٹوٹ گئی، تو حضور نے وہ جوتی حضرت علی کو گانٹنے کے لیے دی، اور تھوڑی دور جا کے حضرت علی سے الگ ہو کے صحابہ کو اکٹھا کیا انتظار میں کہ وہ جوتی گانٹ کے تو آئیں. تو اس سے آپ ذرا فرینکنس کا لیول دیکھیں، آپ اس لیول پہ کس کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے تھے؟ سیدنا علی کو. حضرت علی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کے حضور نے یہ بات کی. آپ نے فرمایا لیکن وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے، وہ قرآن کی تفسیر کی خاطر تلوار اٹھائے گا مسلمانوں کے خلاف.
تو صحابہ کرام کہتے ہیں اسی وقت ہم حضرت علی کے پاس آئے انہیں خوشخبری سنانے کے لیے، تو ان کے چہرے کے ایکسپریشنز ایسے تھے کہ جس سے ہم نے جج کیا کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے پتہ ہے کہ میں نے قرآن کی تفسیر کی خاطر لڑنا ہے۔ قرآن کی تفسیر کیا؟ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 کہ جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو۔ یہ آپ کو بخاری سے حدیث بتاتے ہیں جی وہ ابو بکرہ کہتے تھے جب ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں حضرت علی کا ساتھ دوں جنگ جمل میں، تو ابو بکرہ نے کہا کہ اپنی تلوار پھینک دو، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں۔ تو ہم نے پوچھا کہ مقتول کیوں جہنم میں ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا، قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی۔ نعوذ باللہ، یہ حدیث کا کوئی لینا دینا ہے اس بات کے ساتھ؟ یعنی یہ حدیثیں حضرت علی کو نہیں پتا، حدیث تو ان کو یاد تھی لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں پتا تھی، ان کا اجتہاد غلط ہے۔ قرآن میں جب آ گیا ہے کہ آپ نے قتال کرنا ہے، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے۔ اچھا، اب سورہ حجرات کی اس آیت کی تفسیر وہ بنے۔ اب اس حدیث کے تحت حضرت علی کو یہ تو پتا تھا میرے دور خلافت میں مجھے جنگیں لڑنا پڑیں گی، لیکن کوئی بھی شخص یہ جرت تو نہیں کرے گا کہ اپنے فیصلے کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرے، اسپیسیفک کر کے۔ جنرل تو کر سکتا ہے، رسول اللہ کی طرف تو منسوب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات ہے قرآن میں آیا کہ جب مومنین کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو۔ حضرت علی کے سامنے تو قرآن موجود تھا کہ یہ میری ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بھی تلوار اٹھانی ہے اگر وہ گورنمنٹ کی اطاعت سے باہر نکلے۔ تو رسول اللہ کی تو حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، حضرت علی نے تو قرآن پہ عمل کیا ہے۔ لیکن یہ حضرت علی کی للہیت ہے کہ وہ اپنی کسی بھی بات کو اسپیسیفکلی رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کر رہے، کیونکہ وہ سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا تھا کہ بائی نیم وہ مینشن کریں، تو بائی نیم انہوں نے کیوں مینشن کرنا ہے؟ وہ تو بڑے احتیاط کرنے والے لوگ تھے۔ بخاری مسلم حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں مجھے گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں کوئی ایسی بات حضور کی طرف منسوب کر دوں جو میں نے خود نہ حضور سے سنی ہو۔ یہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے اوپر بڑا عذاب ہے، کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے جس نے میری طرف کوئی حدیث منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تھی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ اس حدیث کے راوی بھی مولا علی ہیں، اور یہ مسلم کی پہلی حدیث ہے اور بخاری میں بھی ہے۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابہ بھی اپنے کسی بھی عمل کو اسپیسیفکلی مینشن کر کے نہیں استعمال کرتے تھے اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جسٹیفیکیشن غلط ہو گئی ہے۔ مثلا پوری امت، چلے بالخصوص اہل سنت تو یہ مانتے ہیں کہ نبی الاسلام کے بیماری کے دنوں میں نمازیں کس نے پڑھائیں؟ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور ہم کہتے ہیں نبی الاسلام نے حضرت ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ میرے خلیفہ ہیں، میرے بعد کہتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو یہ بات حضرت ابو بکر کو تو کوئی نہیں تھی پتا، کسی حدیث کے اندر حضرت ابو بکر نے کہا ہے، اس حدیث کو کہیں انہوں نے یوز کیا ہے؟ وہ غامدی صاحب بھی ان کو پتہ نہیں شیطان نے کہانی کرائی، وہ کہتے ہیں جی عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو حضرت علی نے یہ حدیث کیوں نہیں کوٹ کی حضرت معاویہ کو؟ بھی کی ہے کوٹ۔ آپ کو اگر حدیث کا نالج نہیں ہے تو آپ باہر نکلیں، کوٹ کی ہے۔ حضرت معاویہ کو خود بھی پتا تھی، وہ پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا۔ کوٹ نہ بھی کریں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا حضرت ابو بکر نے کوٹ کی ہے کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوں لہذا میں خلیفہ تو رسول ہوں؟ بخاری مسلم میں تو ملتا ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑا حضرت ابو بکر نے جو خطبہ دیا وہاں پہ، جب وہ سعد ابن عبادہ نے وہ انصار کو جمع کیا تھا، وہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے، اور کہا کہ یہ دو بندے ہیں جن سے نبی الاسلام راضی تھے، تم ان دونوں میں سے ایک اپنا خلیفہ چن لو، عمر اور ابو عبیدہ میں سے۔ اور اس پہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں مجھے یہ گوارا ہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ کسی ایسی مجلس میں جس میں حضرت ابو بکر موجود ہوں لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ تو حضرت عمر نے فوراً ان کا ہاتھ چھٹک دیا، انہوں نے کہا نہیں، آپ کو ہم خلیفہ چنیں گے۔
تو حضرت ابو بکر نے حضور کی حدیث کے خلاف کیوں عمل کیا؟ حضور نے تو مسلح پہ کھڑا کیا تھا، ان کو چاہیے تھا کہ لوگوں دیکھو میں مسلح پہ نمازیں پڑھاتا رہا ہوں، اس سے میں خلیفہ ثابت ہوتا ہوں، لہٰذا مجھے خلیفہ چن لو۔ یار وہ اللہ والے لوگ تھے، وہ کبھی بھی جب تک حضور بائی نیم کوئی چیز مینشن نہ کریں اس کو اپنے حق میں کبھی یوز نہیں کرتے تھے۔ آپ تو جو چیزیں نہیں ہیں وہ مس یوز کرتے ہیں، اور صحابہ کرام اتنے للہیت والے تھے کہ جو چیزیں مینشن ہوتی تھیں وہ بھی جب تک بائی نیم نہ ہو اپنے حق میں یوز نہیں کرتے تھے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ سے کوئی پوچھتا ہے بتائیں اگر نبی علیہ السلام اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کس سے بناتے؟ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ میرے باپ کو بنا کے جاتے۔ تو کسی نے نہیں ان سے سنی نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت آپ بھی خیال ہی ظاہر کر رہی ہیں، وہ تو مسلح پہ کھڑا کیا، آپ کو نہیں پتا؟ حضرت عائشہ کو کیوں نہیں پتا؟ بخاری مسلم میں ہی ہے کہ جب مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے کہا تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کو مسلح پہ کھڑا نہ کریں، وہ بڑے کمزور دل والے ہیں، جب آپ کے مسلح پہ کھڑے ہوں گے تو ان پہ رکت طاری ہو جائے گی کہ آج ایسا دن آیا کہ مجھے حضور کی جگہ نمازیں پڑھانی پڑ رہی ہیں، تو وہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے ہم، تو آپ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں۔ تو ہم عائشہ کو تو پتا تھا کہ میرے باپ کو مسلح پہ کھڑا کیا۔ حضور اتنے ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا تم یوسف والیاں ہو، میری بیوی ہو، تم یوسف والیاں ہو، جس طرح یوسف کو ان عورتوں نے تکلیف دی تھی تم مجھے تکلیف دے رہی ہو، ابو بکر کو نمازیں پڑھائے۔ اب اتنا جب ایمفسائز موجود تھا تو ہم عائشہ کہتی نا، ان کا نہیں، میرا خیال ہے حضرت ابو بکر کو بناتے، ان کا ابو بکر کے علاوہ اگر کسی کو بناتے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عمر کا ذکر کیا اور تیسرے نمبر پہ ابو عبیدہ کا۔ بخاری میں حدیث ہے، اما عائشہ سے آگے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت علی کے لیے کوئی وصیت فرمائی تھی خلافت کے حوالے سے، تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی وفات میری گود میں ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے کوئی ایسی وصیت نہیں فرمائی۔ اب وہ بڑا اچھا موقع تھا، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نہیں، وصیت میرے باپ کے لیے ہوئی ہوئی ہے۔ وہ تو ہم بعد میں ضربیں تقسیمیں لگاتے ہیں نا، کہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے بیماری کے دنوں میں کہتے تھے اے عائشہ میری خواہش ہے کہ میں تیرے بھائی عبد الرحمن کو اور تیرے والد ابو بکر کو بلاؤں اور میں ان کے لیے وصیت کر دوں، مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد کوئی مانگنے والا مانگے گا، لیکن پھر میں نے اس ارادے کو ترک کر دیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوگی۔ وہاں پہ حضرت ابو بکر کا نام بھی ہے، لیکن یہ نہیں مینشن کہ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے، وہ خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کو حضرت ابو بکر کی خلافت کے حق میں، لیکن اس حدیث کو حضرت ابو بکر نے کبھی اپنے خلافت کے حق میں کوٹ نہیں کیا۔ یہ پھکی میں دے رہا ہوں گامدی صاحب کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمارے ساتھ جس کی ٹکر ہوگی نا علمی دلائل میں، پھر ہم اس کو ہر میدان میں اس کو شیشہ دکھائیں گے کہ تم لوگ جو ہے وہ، اب میں وہ یہ نہیں کہتا کہ منافقت کے اوپر کھڑے ہو، دو مختلف جگہ تمہارا کرائٹیریا مختلف ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کو نہ حضرت ابو بکر نے کبھی یوز کیا، نہ اما عائشہ نے کبھی یوز کیا۔ یہ تو حضور ہم انہوں یاد آ گیا، حضور کہنے ہوندے سن۔ حالانکہ میرا عقیدہ یہی ہے علا وجہ بصیرت، مولانا اسحاق صاحب بھی اسی عقیدے کو مانتے تھے کہ یہ خلافت کی وصیت کی طرف اشارہ تھا۔ ظاہر ہے رسول اللہ بادشاہ نہیں تھے، مولا علی ان کے بچوں کی جگہ تھے، نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنانا تھا کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے۔ ہاں ختم نبوت نہ ہوئی ہوتی نا تو حضرت علی کو سکسیسر وہ نامزد کرتے، کیونکہ انبیاء کے بیٹے انبیاء کے سکسیسر ہوا کرتے تھے، لیکن ختم نبوت کو انشور کیا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب غزوہ تبوک پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی اس جنگ میں نہیں تھے، انہوں نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اس طرح آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں اور بچوں کے اوپر اپنا خلیفہ حکمران کے طور پر مدینہ شریف میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہارون کے ساتھ موسیٰ والی نسبت، دونوں پیغمبر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون سے بڑھ کر کوئی ساتھی نہیں تھا، اور نبی علیہ السلام نے اس لیول کا ساتھی حضرت علی کو کہا۔
बुखारी मुस्लिम दोनों में, क्योंकि जब कोह तूर पर मूसा अलैहि सलाम गए थे अपनी जगह हजरत अली को। इससे जो शिया ने रिजल्ट निकाला ना खिलाफत वाला, वो भी गलत है। उसकी वजह यह है कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले ही फौत हो गए थे। हजरत हारून सक्सेसर नहीं हजरत मूसा के बने, जोशुआ इब्न नून बने हैं, क्योंकि हजरत मूसा तो जिंदा थे और हजरत हारून फौत हो गए, वो बड़े भाई थे उनके। दूसरी तरफ सुन्नियों को भी फकी मिल गई कि रसूलुल्लाह के सबसे करीबी सबसे बड़े मददगार, ये तो कुरान में आया ना कि हजरत मूसा ने दुआ मांग के हारून को लिया था। इस लेवल का रसूलुल्लाह का कोई साथी था तो सिर्फ एक था, अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम। और दूसरा फरमाया मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं, यानी खत्म नबूवत हो गई है। तो यह हदीस वाज़े इशारा है कि अगर रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी होता तो मौला अली होते, क्योंकि हारून और मूसा दोनों पैगंबर, मोहम्मद और अली, यहां पे भी अली ने पैगंबर होना था लेकिन खत्म नबूवत हो गई। लिहाजा यह हदीस खत्म नबूवत के ऊपर भी पैरा देती है कि ये गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने और उसके मानने वालों ने जो झूठी नबूवत क्लेम की है, तो हम पूछते हैं कि अगर उम्मती नबी कोई स्टेटस था तो इस उम्मत में अगर किसी शख्स को हासिल हो सकता था तो मौला अली थे। वहां हुजूर कह देते ना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं मगर उम्मती नबी होंगे और अली उम्मती नबी है। तो सरकार अगर अली उम्मती नबी नहीं है तो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ते शाही कोई नहीं है। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल जिंदा भी हो जाए ना और आप उससे पूछे कि तू अपने आप को हजरत अली से अफजल मानता है, वो भी जुर्रत नहीं करेगा। वो जो उसकी बकवासियात है ना, वो ज़ूमानी जुमले जिस तरीके से बोलता है, अदरवाइज ये नहीं कि वो हजरत हुसैन या हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम से अपने आप को अफजल मानता होगा। बाकी गुस्ताखियां तो उसने की हैं, हजरत हुसैन की भी इनडायरेक्टली की हैं, लेकिन वो गुस्ताखी होती है इस तरह की मिसाल बयान करना भी। तो जब हजरत अली उम्मती नबी नहीं है तो और कोई शख्स कैसे उम्मती नबी होने का दावा कर सकता है? तो ये मैंने सारी बातें इसलिए की कि गामदी साहब का ये कहना कि ये जो हदीस बुखारी और मुस्लिम की ये फ्रॉड है, हालांकि ये हदीस मुतवातिर है और मुहद्दिसीन ने इस हदीस के दिफा के ऊपर किताबें लिखी हैं। चंद गिनती की अहादीस हैं जो मुतवातिर हैं, जो कसरत से सहाबा ने रवायत की हैं। 20 से ज्यादा असहाब ने यह हदीस रवायत की हुई है, जो बुखारी में 2812 है और 447 और मुस्लिम में 7320 से लेकर 7324 तक। तक़्तुलहुल फ़िअतुल बाग़िया वही अम्मार, अफसोस है अम्मार, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। यदऊहुम इलल्लाह यदऊहुम इलल जन्नह, दोनों अल्फाज हैं। तुम तो उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहे होगे। वयदऊनहु इलन नार, और वो जमात तुम्हें जहन्नम की आग की तरफ बुला रही होगी। और गामदी साहब परेशान हुए, वो कहते हैं आपको पता है इस हदीस का क्या मतलब है अगर हम सही मान लें? जी हमें पता है, लेकिन वो जो आपको खदशा लगा है उसका हल भी हम आपको देंगे कि जहन्नम की तरफ बुलाया जाने वाला अमल है। ये जहन्नमी नहीं डिक्लेयर किया, झूठ बोलना जहन्नम की तरफ ले जाने वाला अमल है, लेकिन हम झूठे को जहन्नमी नहीं कहते। यार ये बेसिक दीन है, बेसिक फिक है, इसको आप समझे। आप इससे ये रिजल्ट क्यों निकालते हैं कि हम नाऊज़ु बिल्लाह अहले जमल को, अहले जमल ने तो खैर रुजू कर लिया, अहले सिफीन को हम जहन्नमी मान रहे हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। हां, उनका अमल जहन्नम की तरफ ले जाने वाला था। वो तो सही मुस्लिम में हदीस है, जो इमाम वक्त की बैत के बगैर मरा जाहिलियत की मौत मरा। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली चारों खुलफाए राशिदीन है, इमाम वक्त है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि फितनों के दौर में जमातुल मुस्लिमीन और उनके इमाम को पकड़ लेना। तो जब फितने का दौर है तो जमातुल मुस्लिमीन के इमाम हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। फितनों का दौर तो हजरत अबू बकर से ही शुरू हो गया ना, जब हुजूर की वफात के बाद हजारों लोग मुर्तद हो गए हैं। मुनकरीन ज़कात, मुसलमा कज़्ज़ाब और सब लोग अरब के कबाइल मुर्तद हो गए, तो फितने तो शुरू हो गए। इसी के बारे में तो हदीस थी तिरमिज़ी, अबू दाऊद के अंदर कि तुम मेरे बाद बहुत इख्तलाफ देखोगे। उस वक्त अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत को और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को दाढ़ों से मजबूती से पकड़ लेना और दीन में नई नई बिदतों से बचना। तमाम बिदतें गुमराहियां हैं और तमाम गुमराहियां जहन्नम में ले जाने वाली हैं। ये है ही खुलफाए राशिदीन के मुखालिफिन के बारे में थी। लेकिन देख लें
پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد، یعنی جو مسلمہ کذاب کے ساتھ اور منکرین زکوٰۃ۔ دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی کافر، رومنز اور پرشینز۔ تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی بلوائی، خارجی، حالانکہ خارجی ہے ہی نہیں تھے اس زمانے میں، خارجی تو بعد میں آئے ہیں۔ چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ۔ اب وہ حدیث کدھر گئی؟ ایٹ لیسٹ یہ تو کہو کہ پولیٹیکلی وہ باغی تھے، دین سے باغی نہیں، پولیٹیکلی اتنی جرت تو کرو۔ تو مولا علی علیہ السلام کبھی بھی اسپیسیفکلی، ایون صحیح مسلم میں آتا ہے، عمار ابن یاسر سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو حضرت علی کا ساتھ دے رہے ہیں جنگ جمل میں اور صفین میں، کیا رسول اللہ نے آپ سے کوئی عہد لیا تھا؟ انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے ہم سے کوئی عہد اس حوالے سے نہیں لیا تھا کہ ہم نے اس جنگ میں یوں کرنا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ 12 منافقین کے نام تھے جو نبی علیہ السلام نے حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے، ہمیں وہ نہیں معلوم۔ اب ظاہر ہے حضرت عمار کو نہیں پتا تو لوگ مجھ سے آ کے پوچھے ہوتے ہیں، میں تو انہوں کی تو دساں۔ ہاں یہ ضرور ہے صحیح بخاری میں کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دیا۔ ہاں عمار کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسپیشل پروٹوکول دیتے تھے، کیونکہ ان کے والدین اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ علیہم السلام ورضی اللہ عنہما۔ آپ کو یہ تو بتاتے ہیں یاسر اور سمیہ کو شہید کیا ابو جہل نے، لیکن ان کے بیٹے کو عمار ابن یاسر کو کس نے شہید کیا؟ نہیں، وہ نہیں آپ کو بتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ یہ نہیں آپ کو بتائیں گے۔ تو سرکار مسند احمد میں موجود ہے، ابو الغادیہ سے شہید ہوئے، اصحاب شجرہ کے صحابی تھے، پوری زندگی وہ روتے تھے کہ مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا۔ مسند احمد میں یہ ہے، عمر بن عاص گھبرائے ہوئے آئے اور حضرت معاویہ سے کہا کہ دیکھو عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو انہوں نے کہا تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو، لوگوں کو خود یہ بات بتا رہے ہو، یہ بات نہ بتاؤ، ہم نے قتل کیا ہے، اس کو تو علی اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا کہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا۔ اندازہ کرو، ایتھو کان پھڑیا، جا کے کان بھی نہیں، کوئی اور شاہی پڑی۔ حضرت علی تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ کیا نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ احد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ شہید ہوتا؟ یہ پکی دی مولا علی نے۔ اور دیکھیں یہ فرضی بات کرنا بھی کوئی رسول اللہ کی توہین نہیں ہے، سمجھانے کے لیے موٹے دماغ والے بندوں کو ایسے جملے بولنے پڑتے ہیں، ورنہ اگر آپ ایبسولوٹلی یہ جملہ سنیں تو لوگ تو کہیں گے گستاخی ہے کہ بھی کیا حمزہ کو حضور نے قتل کیا تھا کہ وہ ساتھ، وہ کہیں گے یار یہ کیا بات ہے، لیکن حضرت علی نے سمجھانے کے لیے بات کی تو سرکار پتا تھا سب کچھ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص جو عمر بن عاص کے بیٹے ہیں، مسند احمد میں آتا ہے کہ عمار کا کٹا ہوا سر لا کے حضرت معاویہ کے سامنے رکھا گیا اور وہ حضرت معاویہ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کے اگینسٹ کہ آپ ہمیں دولت دیں کہ ہم نے یہ کارنامہ کیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں معاویہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا بہتر ہے کہ اپنے ساتھی کے حق میں دستبردار ہو جاؤ، تم جو فخریہ کہہ رہے ہو نا میں نے مارا، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے مارا، بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ پھینک دو، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ ہاں یہاں پہ اسپیسیفکلی ہے بات کہ عمار کو قتل کرنے والا اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں۔ اس میں محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر الدین البانی نے رد کیا ہے ابن حجر اسقلانی کا۔ انہوں نے کہا یہ بڑی مشکل تعویل ہے جو تم کر رہے ہو کہ ابو الغادیہ اصحاب شجرہ میں سے ہے اور اسے وہ فضیلت کفایت کر جائے گی مسلم شریف کی کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، وہ جنرل فضیلت ہے۔ جب اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں، تو ابو الغادیہ کی ہم کوئی اس کی طرف سے دفاع نہیں کر سکتے۔ یہ محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر الدین البانی، تو وہ رافضی تھے یا انجینئر صاحب کی وہ ویڈیوز دیکھتے تھے؟ اللہ کے بندوں میری ویڈیو ریکارڈنگ سے 10 سال پہلے وہ فوت ہو گئے ہیں 1999 میں، لیکن محدث تھے، انہیں پتا تھا۔ شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ، ان کی تو ویڈیو ریکارڈ میں نے کر لی تھی اس حدیث کے حوالے سے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری میں۔
صحیح بخاری تقتل الفئۃ الباغیہ، متواتر حدیث ہے، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے، نہیں حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح، یہ غلط ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے، اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا، ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ۔ تو ابو الغادیہ جو ہے، اچھا تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے بھائی، اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا، اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے، وہ حق پر ہے۔ دوسرا جو گروہ ہے، اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، مسلمان باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کی دو جماعتیں، تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا وَيْحَ عمار تقتل الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار۔ عمار کی کیا بات ہے، ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے، اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بات یہ جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے، بعد میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر پر مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، بعد میں اس کو ایک بات سمجھ آ گئی، پہ مانگے تو حل اللہ اعلان بات کر دی، کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد بے مانگے تو حل ایک بات کر۔ تو وہاں پہ حضرت معاویہ نے کہا کہ حضرت عمر بن عاص سے کہ اپنے اس پاگل بچے سے میری جان چھڑا، یہ جو میرے پہ مسلط ہوا ہے ہمیں حدیثیں سناتا ہے۔ پھر حضرت معاویہ نے اسے بھی کہا عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہ تو پھر ہماری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتا، جا۔ انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ضرور ہوں، لیکن میں کبھی جنگ میں حضرت علی کے خلاف نہیں آیا، اور میں تمہارے ساتھ صرف اس لیے ہوں کہ میرا باپ تیرے ساتھ ہے، تو میں اس کی خدمت کے لیے ساتھ اٹیچ ہوں، میں نے کبھی جنگ نہیں لڑی، اور یہ میں اس لیے ہوں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو میں مجبوراً اپنے باپ کی وجہ سے یہاں ہوں، لیکن کام نہیں ڈال رہا میں، یعنی میدان جنگ میں ہے، جنگ نہیں لڑ رہے۔ اور اس سے بڑھ کے تو مسلم میں حدیث ہے 4776، یہی عبداللہ بن عمر بن عاص جو کہتے ہیں اپنے باپ کی وجہ سے میں ادھر ہوں، خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور عبداللہ بن عمر بن عاص اطاعت امیر کے اوپر حدیث سنا رہے ہیں۔ ایک شخص وہاں انٹر ہوتا ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، وہ کہتے ہیں حضرت آپ ہمیں یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو، حکمرانوں کی اطاعت کرو، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال لوٹیں، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنوں کو مت قتل کرو، ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت ہڑپ کرو۔ اب ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ ہوئے ہوئے ہوئے، انہیں کو میری کو یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ لی سی یار، تابعی ہے، اور صحابی نے اسے ڈانٹا بھی نہیں ہے کہ تو قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے صحابہ کے خلاف۔ خاموش ہو گئے، پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو۔ یہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک سفر کے اوپر نبی علیہ السلام نے ایک انصاری کو امیر بنایا، اور اس کو اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر غصہ آیا، تو اس نے کہا آگ کا ایک الاؤ جلاؤ بہت بڑا، اور جب وہ جل گیا تو اس نے کہا میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت، اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی۔
اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، لہذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں آگ میں چھلانگ مارو۔ انہوں نے کہا اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم رسول اللہ پر ایمان لائے تھے، تو ہمیں دوبارہ اسی آگ میں پھینک رہا ہے، ہم تیری یہ بات نہیں مانیں گے۔ وہ صرف حنفی ہیں جو امام حنیفہ کی بات بغیر دلیل کے مان لیتے ہیں، میں ہوں گا ایڈ کر لیں، چاہے تیرا مرتبہ تیرے گھوڑے کے قدموں کی خاک بھی امام حنیفہ سے افضل ہے ہمارے نزدیک، لیکن تیری تقلید نہیں ہم کریں گے۔ سرکار اس زمانے میں تو یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی نا، اس وقت تو اللہ رسول کی بات ہوتی تھی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واپسی پہ جب جھگڑا حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کودتے تو سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے۔ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں۔ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ یہاں پہ بزرگ بابوں اور علماء کی اندھی تقلید کے اوپر آپ کو لگایا ہوا ہے۔ سرکار اگر صحابہ اکرام کا یہ سٹیٹس ہے تو تھوڑے بابے تو شاہی کوئی نہیں، ہمارے مقابلے پہ نہیں، صحابہ اکرام کے مقابلے پہ۔ تو یہ ایک کرائٹیریا تھا، لہٰذا آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں جب کی جاتی ہیں تو اپنے ذہن کو کھولیں۔ آپ جان بوجھ کے ایک ایسا بیچ میں نہ کوئی ایسا پوائنٹ آف ویو لے کے آیا کریں کہ پھر ہمیں مجبوراً پھر زیادہ کھول کے باتیں بیان کرنی پڑیں۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا غامدی صاحب کے اس ایٹیچیوڈ کے اوپر، اور میں بڑا عرصہ اس حوالے سے خاموش رہا۔ مجھے کافی لوگوں نے کہا، میں نے کہا یار اب بات یہ ہے کہ اتنی غیر علمی جب کوئی بات کرے، چلے میں جہالیت لفظ نہیں استعمال کرتا، پھر وہ لوگ برا مناتے ہیں، تو پھر ان باتوں کا کیا جواب دے؟ آپ کا مختلف جگہ مختلف کرائٹیریا ہوتا ہے، کسی گراؤنڈ کے اوپر آپ کھڑے تو ہوں، پھر ہم بات تو اس کا جواب دیں گے جو قرآن و سنت بیان کرے، جو صرف اپنی رائے بیان کر رہا ہے، اپنی خواہشات کا نام یا اپنے نیریٹو کا نام اس نے دین رکھا ہوا ہے۔ خواہشات نہیں میں کہتا، بدگمانی نہیں کرتا، اس کی باتوں کو ہم کیا اس کو ریبٹل کریں؟ ہم پیش کرتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، بخاری میں لکھا ہوا ہے، مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے جواب میں کوئی صرف ایسے ایسے کر کے اپنی رائے بیان کر دے تو میں اس کا کیا جواب دوں یار؟ ہم نے تو وہ بیان کرنا ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے۔ کیا قرآن و سنت میں نہیں لکھا ہوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی، ہاں تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ گے، حکمران وقت کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور دوسرا اس کے خلاف کھڑا ہو جائے تو اسے قتل کر دو۔ اسی کے تحت مولا علی نے جنگ جمل، صفین و نہروان لڑی ہیں، اور مسلم شریف کی اور بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور بخاری مسلم میں حدیث کہ فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا، یہ آج کی جماعت المسلمین نہیں، یہ امام سے مراد خلیفہ وقت ہے، اس کو آپ نے پکڑنا ہے۔ تو ہم نے مطلب قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جن لوگوں کو اپنی زندگی میں یہ بات اوائل میں نہیں سمجھ آئی نا، اینڈ پہ سمجھ آ گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں مجمع الزوائد میں اور المستدرک للحاکم میں آتا ہے، وہ عبداللہ بن عمر جو یزید کی بیعت توڑنے سے بھی روک رہے تھے، صحیح بخاری مسلم میں آیا، یہی جب اپنے موت کے وقت پہنچے ہیں تو کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کسی بات کا غم نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فقہ باغیہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا، مجھے کسی نماز روزہ کوئی چیز میں نے نہیں چھوڑی سوائے اس۔ تو عبداللہ بن عمر کو 34 سال کے بعد جو بات سمجھ آئی، 74 ہجری میں جب بنو امیہ نے انہیں قتل کروایا، بخاری میں آتا ہے پاؤں میں زہر آلود نیزہ مروا کے، حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو حضرت علی کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ انجن دوسری پٹری کی طرف جانے لگا ہے، ہم نے اس انجن کو روکنا ہے۔ تو میرے بھائی یہ کتابوں کی دنیا ہے، قرآن و سنت کے دلائل کی دنیا ہے۔ ہم جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں دلائل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا رد کسی نے کرنا ہے تاریخی روایتوں سے نہیں، قرآن و سنت سے کریں۔ اور اگر آپ تاریخی روایتوں سے کریں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاریخ میں اگر بنو امیہ کے حق میں 20 باتیں ہیں نا تو 100 باتیں ان کے خلاف ہیں۔ پھر اگر ہم تاریخ تبری میں آ گئے، تاریخ ابن کثیر میں آ گئے، تو جن لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں نا ان کی ثابت بھی ثابت نہیں ہوگی، دفاع تو چھوڑ دیں، ہم اس لیول پہ اترنا نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں ریجیکٹڈ، آپ ان باتوں پہ ہیں جو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ثابت ہیں، ان کو آپ فالو کریں، قرآن و سنت کو فالو کریں۔
صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین۔ حدیث عمار پر غامدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ صحت کے لحاظ سے، یہ غامدی صاحب نے جو کچھ کہا ہے، غامدی صاحب سے حجیت حدیث میں بات ہوگی، وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں میرا کلپ آ جائے گا سارے ریفرنس لگا کے کہ غامدی صاحب سے ہمارا اختلاف حدیث عمار کے اوپر نہیں ہے۔ وہ تو اس سے بڑی بات نزول عیسیٰ کی حدیثیں جو بخاری مسلم میں، وہ تو ان کو فراڈ سمجھتے ہیں، تو ان سے ہمارا اختلاف حدیث عمار کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ہمارا اختلاف حجیت حدیث کے اوپر ہے۔ حدیث عمار کے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حدیث متواتر ہے۔ اس حدیث کے راوی کئی ایک اصحاب ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضرت ابو سعید خدری ہیں، حضرت عمر بن عاص، حضرت معاویہ بھی ہیں جو ان کے مخالفین تھے، وہ خود راوی ان احادیث کے۔ ان سے ہمارا اختلاف یہ نہیں ہے۔ ہم انہیں کہیں گے کہ آپ اپنے دلائل میں تو جعلی روایتیں بھی پیش کر دیں، اور جب اپنے خلاف آئیں تو آپ نے ایک فکس کیا ہوا رزلٹ، تو ہم آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوں گے جب تک آپ حدیث کو حجت نہیں مانیں گے۔ یا پھر ہم آپ کے ساتھ پہلے ایک میچ کھیل لیتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں جو شروع میں میچ کھیلا جاتا ہے، وارم اپ میچ کھیل لیتے ہیں کہ حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم قرآن سے غامدی صاحب سے میچ کھیل لیتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بنو امیہ کے دفاع میں، ملوکیت کے دفاع میں مقدمہ پیش کیا ہے، اسے ذرا قرآن سے ثابت کریں۔ قرآن میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100، 101 اور 102 میں آیا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں۔ صحابہ یہاں میں کہہ رہا ہوں قانوناً کہ حضور کے ساتھی۔ بخاری مسلم میں آیا کہ جب عبداللہ ابن ابی کے قتل کی بھی اجازت جب حضرت عمر نے مانگی تو حضور نے کہا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے، کیونکہ کلمہ گو تو تھا وہ۔ تو سورہ توبہ کی ان 3 آیات میں، جس پہ میرا مسئلہ 96 بھی ریکارڈڈ موجود ہے، 3 کیٹیگریز حضور کے ساتھیوں کی بتائی گئی ہیں۔ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے مہاجرین انصار، اہل ایمان پکے۔ دوسرا کہا گیا مدینے کے ارد گرد اور شہر مدینہ میں منافق ہیں جو اتنے پکے ہیں کہ جن کو اے نبی تم بھی نہیں پہچانتے، جن کا نام بعد میں حضرت حذیفہ کو بتایا گیا، جس کے بارے میں مسلم میں حدیث ہے 7035 کہ ان کو دوبیلا پھوڑا نکلے گا اور سینے تک اس کی تپش آئے گی، جو میں نے نہیں کبھی بھی بتانا کہ کس کی موت دوبیلا سے ہوئی ہے، پھوڑے سے۔ اچھا، تیسرا کہا گیا ملے جلے اعمال کرنے والے۔ اب ہمیں غامدی صاحب بتائیں ذرا قرآن سے، یہ 3 لوگ کون ہیں؟ 3 طرح کے، یہ بتائیں کون سے صحابہ ہیں جو سابقون الاولون ہیں، کون سے ہیں جو منافقین تھے جو اس میں گھسے ہوئے، کیونکہ وہ تو صحابہ کو بھی نہیں پتا تھے، اور حضور کو بھی بعد میں وحی کے ذریعے بتایا گیا جو صرف حذیفہ کو پتہ ہے، باقیوں کو نہیں بتایا گیا۔ اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے، جن کو اللہ تعالیٰ مستقبل میں جج کرے گا۔ ان کو تو چھوڑ دیں، جن کے بارے میں اسپیسیفکلی آیا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ الفتح کے اینڈ پہ محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار، اس کے اینڈ پہ بھی اللہ نے فرمایا منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان میں سے بھی جو یعنی اس ٹریک پہ چلے گا، ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، ان میں سے بھی ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یعنی وہ درخت کی حد تک تو میں راضی ہوا ہوں، لیکن بعد میں وہ اس پہ قائم بھی رہے۔ منہم کے الفاظ ہیں، رضی اللہ عنہم وہ ہیں اصحاب شجرہ جن کے بارے میں مسلم میں حدیث ہے کہ جو درخت کے نیچے میری بیعت کر رہے ہیں انہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ لیکن مسند احمد میں یہ ہے کہ ابو الغادیہ اصحاب شجرہ میں سے، اس نے حضرت عمار کو قتل کیا اور روتا تھا، اور مسند احمد میں یہ ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے پریشان تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے۔ اسی پہ شیخ البانی نے کہا کہ اب صلح حدیبیہ کی فضیلت اس سے اٹھ گئی، کیونکہ یہ اسپیسیفک آ گیا تو حکم عام اٹھ گیا۔ منہم، تو پھر ہم قرآن سے کہیں گے آپ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کے تو نام ہی اب قرآن میں نہیں ہے، تو یہ کیا قرآن سے مقدمہ پیش کریں گے؟ اور ونس اگر یہ احادیث میں آئیں گے، پھر یہ نہیں ہوگا کہ جو احادیث اہل بیت کی شان میں ہے اس کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیں گے کہ یہ تو عقل میں نہیں بیٹھتی ہیں، پھر تو کل کو شیعہ بھی کہیں گے کہ جو حضرت ابوبکر عمر کی شان میں بخاری مسلم میں حدیثیں یہ ناسمیوں نے گھڑی ہیں، کہہ سکتے ہیں نا؟ پھر آپ کہاں پہ جا کے رکیں گے؟ اس طرح تو نہ کریں۔ اور کئی تو راوی ایسے ہیں کہ جن کو یہ شیعہ کہہ کے ٹھکراتے ہیں، امام زہری کو جو امام مالک کے استاد تھے، حدیث کے سب سے بڑے امام ہیں، بلکہ اس امت میں آپ کہہ لیں کہ علم حدیث کے بانی ہیں وہ، ابن شہاب زہری،
ان کی تو حضرت ابوبکر عمر کی شان میں بھی حدیثیں ہیں، بخاری مسلم میں ان کی درجنوں احادیث ہیں. تو کبھی کہہ دیتے ہیں یہ شیعہ ہے جس نے حدیث قرطاس روایت کی ہے. آپ کو حدیث قرطاس نظر آ رہی ہے، وہ کاغذ قلم والی حدیث جو حضرت ابوبکر عمر کی شان میں انہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں، وہ نہیں آپ کو نظر آ رہی؟ ثقیفہ بنی ساعدہ والی پوری حدیث اور کئی احادیث. تو خدا کا خوف کریں. تو میں غامدی صاحب والی بات کروں گا کہ اصول اور مبادی پہ بات ہوگی، تو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حجیت حدیث پہ بات کرنی ہے تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث موجود ہیں جو حدیث کو حجت مانتے ہیں، وہ علماء آپس میں بحث کریں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے اس معاملات میں جانے کی. تو باقی میں سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب نے میرے موقف کی تائید کر دی ہے. ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بخاری مسلم کی اگر ہم یہ حدیث سے مان لیں تو بنو امیہ کا پتہ صاف ہے. ہاں اس لیے وہ انکار کر رہے ہیں. لہذا میں غامدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حدیثوں کا جو فارم میں لے رہا تھا آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ بنو امیہ کا پتہ صاف ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ حدیثوں سے جان چھڑاؤ. جس طرح حنفیوں نے بخاری مسلم کی رفع الیدین والی حدیثوں کو کہا کہ جی یہ تو جو ہے نا وہ آپس میں یعنی ان میں ایمبیگوٹی موجود ہے، تو اس لیے ہم ان کا انکار کرتے ہیں. تو غامدی صاحب دراصل، اور یہ غامدی صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے خود کہا کہ ہم حدیثوں کو اس طرح حجت نہیں مانتے، لیکن جہاں تک آپ کا کربلا والا ریسرچ پیپر ہے اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ اہل حدیث دیوبند اور بریلوی جھوٹے ہیں، آپ سچے ہیں، کیونکہ جن چیزوں کو وہ مانے ہوئے ہیں اس سے وہی رزلٹ نکلتا ہے جو آپ نکال رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ منکرین حدیث ہو جائیں ہماری طرح. تو میں نے کہا میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ریسرچ پیپر پڑھ کے یا پکے اہل حدیث ہوں گے، پکے سنی ہوں گے، یا وہی ہوں گے جو میں ان کو شروع سے کہہ رہا ہوں ٹون قرآن و حدیث کو چھوڑ کے اپنے بابوں کی تعلیمات پر. تو اسی طریقے سے آپ سمجھے اس بات کو، اصول پہ بات ہوگی. قادیانی آ کے ہم سے یہ کہیں گے نا کہ جی ہم حنفی ہیں تو ہم رفع دین نہیں کرتے، آپ رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہیں گے نہیں، ہمارا آپ سے اصولی اختلاف ہے کہ آپ نے جھوٹی نبوت کلیم کی ہے. جب تک ختم نبوت پہ بات نہیں ہوگی ہم آگے کسی جگہ بات نہیں کریں گے. اسی طریقے سے دیوبندیوں سے المحنت پہ بات ہوگی تو اگلی باتیں ہوں گی. غامدی صاحب سے حجیت حدیث پہ بات ہوگی اگر کرنی ہوگی، مجھے نہیں کرنے کی ضرورت، کیونکہ اس وقت غامدی صاحب کی وجہ سے جو افطار ٹوٹی ہے مجھ پہ تو ٹوٹی ہی نہیں ہے، وہ تو میرے حق میں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے، انہوں نے اس میں خود بول کے کہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے پھر بخاری کی کہ عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. جی ہمیں پتہ ہے، ہمارے مخالفین کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوڑ دیں. غامدی صاحب سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، ہم بلکہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مقدمہ مانا ہے، اور انہوں نے ہمیں ضرورت ہی نہیں. غامدی صاحب تو ہمارے کمپٹیٹر ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک توحید کے اوپر کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کے اوپر نوست ڈال دی ان کی بدعمالیوں کے سبب اور اہل بیت سے بغض کے سبب کہ توحید کا کام انہوں نے چھوڑ دیا. ان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں. اور جو پکے موحدین ہیں جو اس طریقے سے قبر پرستی اور بابوں کے خلاف بولتے ہیں کہ جو نہ ان کے علماء کی کبھی جرت رہی ہے نہ آندہ ہوگی، ان کے خلاف سارے توپوں کا رخ کیا ہوا ہے. اچھی بات ہے، مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے. میں اصل میں آپ کا یہ چہرہ بے نقاب کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو توحید کا لبادہ اوڑا ہوا تھا یہ ایک حادثہ تھا. بریلویوں نے عشق رسول کا جو لبادہ اوڑا ہوا ہے یہ ایک حادثہ ہے، کیونکہ ان کے کلچر میں ان کو سکھایا جاتا ہے. ذرا سے ہٹ کے اسی نبی کی حدیث انہیں بتائی جائے بخاری مسلم سے، وہ نہیں مانتے. اہل حدیث نے بخاری مسلم کی جو رٹ لگائی ہوئی تھی نا، یہ بس رفع الیدین تک یہ حادثے تھے. جب انہیں بنو امیہ کی بدماشیاں بتائی گئی نا پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. شیعہ کے اندر جو عشق اہل بیت تھا نا وہ اس وقت تک تھا جب تک ہم نے ناج البلاغہ سے خلفائے ثلاثہ کی شان بیان نہیں کی تھی. جب انہیں بتائیے تو اب ان کو بھی ہاتھ پاؤں پڑ گئے. ٹھیک ہے، اور یہی حال دیوبندیوں کا ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کی باتیں کرنا ان کا صرف ایک ڈھکوسلا تھا. ورنہ اگر یہ لوگ امیر معاویہ کانفرنس کر سک رہے ہیں تو امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں. عمار بن یاسر کی کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یہ وجہ ہے پیچھے. عمار بن یاسر وہ ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دیا. اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ وہ زبان جو شیطان سے محفوظ.
سنن نسائی میں حدیث ہے، عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک لبالب بھرا ہوا ہے ایمان سے۔ 2 سرٹیفکیٹ۔ تیسرا سرٹیفکیٹ جو بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جی اسلام کے پہلے شہداء عمار ابن یاسر کے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کو تو شہید بتایا گیا ہمیں بچپن سے، عمار کو کس نے مارا اور کیوں مارا یہ کبھی بتایا کیا؟ اگر یہ اسلام کے شہداء بتانے پہ ہی اتنے مخلص تھے تو عمار کے ماں باپ کو تو شہید بتایا۔ عمار ابن یاسر جو خود شہید ہوئے ان کو کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یہ بتایا؟ عمار ابن یاسر کا جلوس کبھی نکلا ان کی شان میں؟ نہیں۔ مارنے والوں کو بھی پتا ہے۔ مسند امام احمد میں ابو الغادیہ نام کا پورا چیپٹر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں۔ انہوں نے عمار ابن یاسر کو شہید کیا اور پوری زندگی روتے تھے وہ۔ مسند احمد میں تفصیل موجود ہے، کیونکہ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے تھوڑی کوشش کی کہ ابو الغادیہ کو بچائیں، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی ہے انہیں آگ نہیں چھوئے گی، تو ابو الغادیہ کو وہ فضیلت کفایت کر جائے گی۔ تو محدث اعظم سعودیہ البانیہ سے جو شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں گرفت کی۔ انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تعویل آپ کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں پر خاص فتویٰ آ جائے وہاں پر فضیلت عام اٹھ جاتی ہے۔ چونکہ عمار کے قاتل کے لیے خاص یہ بات آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، لہذا اب اس کے اوپر سے عام فضیلت اٹھ جائے گی۔ تو ابو الغادیہ کس کی فوج میں تھا، وہ کون تھا، وہ سب کو پتہ ہے۔ تیسری پارٹی کہاں سے آ گئی؟ جو لوگ کہتے ہیں نا تیسری پارٹی، انہیں کہو پھر ابو الغادیہ کو خارجی کہیں، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مسند احمد میں ابو الغادیہ کی حدیثیں ہیں نبی علیہ السلام سے، تو نبی علیہ السلام کے صحابی کو تو خارجی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ کہانی کرا رہے ہیں، پرانے زمانے کی کہانی ہے، ہمارے پمفلٹ میں ہر چیز موجود ہے۔ تو بحث بڑی لمبی ہو جائے گی، بڑی دور تک جائے گی، میں صرف اس کو کنکلوڈ کروں جو گفتگو میں کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے کہہ دیا کروڑوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اس پہ رجوع کریں۔ جی میں رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کرے، خربوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اور میں مسلم شریف سے ثابت کروں گا، آپ کو بخاری شریف سے ثابت کروں گا۔ سنیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور مسلم میں تفصیل ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جذبات میں آ کر عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی، اور یہ کیوں گالیاں دی تھی اس کی تفصیل حافظ ابن کثیر نے سورۃ الحدید کی 10 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھ دی ہے۔ وہ 10 نمبر آیت ہے نا سورۃ الحدید کی کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے، اس کی تفسیر میں لے کے آئے، اور کچھ حصہ اس کا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب خالد بن ولید نے ایک قوم کے اوپر بغیر تحقیق کے چڑھائی کر دی اور انہیں قتل کیا، اور وہاں صحابہ میں اختلاف ہوا، وہ قبائل اجڑ تھے، ان پڑھ تھے، اعرابی تھے، انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے، ہم اپنے دین سے پھر گئے، اور اس سے مراد وہ یہ کہہ رہے تھے ہم اپنے بت پرستی کے دین سے پھرے۔ خالد بن ولید یہ سمجھے یہ کہہ رہے ہیں ہم اسلام چھوڑ گئے، قتل کرنا شروع کیا۔ باقی صحابہ نے مخالفت کی، انہوں نے اپنے جو انہوں نے گرفتار کیے تھے انہیں قتل نہیں کیا، اور کہا ہم نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اس وقت نعرہ بولا جاتا تھا اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا، لیکن ان اجڑ لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب شکایت آئی تو آپ جلال میں آپ نے 2 دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ، خالد بن ولید نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں جو اس نے یہ حرکت کی ہے۔ اس موقع پر ہی عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کا جھگڑا ہوا تھا، یہ حافظ ابن کثیر نے نقل کیا، اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ خالد بن ولید نے جب عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تو وہ شکایت لے کے حضور کے پاس آئے، آپ علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے فرمایا خالد سے فرمایا تھا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے نہیں، وہ تو انڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹلی خالد بن ولید سے کہا کہ تم
اب احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. تو میرے صحابی نے ایک مد 600 گرام آدھا کلو گندم جو خیرات کی تھی اسے نہیں پہنچ سکتے, اس کے آدھے کو بھی, یعنی ایک پاؤ گندم میرے عبد الرحمن بن عوف نے جو اللہ کی راہ میں دی, خالد بن ولید تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دو تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جی وہ میرے صحابہ کو برا مت کہو احد پہاڑ. یہ مسلم شریف میں پوری حدیث ہے, کیونکہ مسلم کی اگر حدیث بیان ہوگی تو پھر پتا چلے گا کہ نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی بعد میں مسلمان ہونے والوں کو کہا کہ تم سینئر مسلمانوں کو گالی مت دو. پھر تو لوگ پوچھیں گے پھر بنو امیہ حضرت علی پہ کیوں سب و شتم کرتی رہی, جو صحیح مسلم میں ہے 6229 لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر لعنت ہو, سب کا ترجمہ مسلم میں خود ہوا ہے لعنت. پھر لوگ یہ بھی پوچھیں گے. مسلم شریف میں دوسری حدیث سعد ابن ابی وقاص نے امیر شام کے سامنے کلمہ حق بلند کیا, حضرت علی کو سب کرنے سے انکار کیا, لوگ یہ بھی پوچھیں گے. تو اس لیے انہوں نے کہا یار آدھی حدیث بیان کرو, میرے صحابہ کو برا مت کہو. پوری حدیث بیان نہیں کی. اب وہاں نبی علیہ السلام نے کیا کہا, ایک پاؤ گندم میرے سینئر صحابی نے جو خیرات کی, تم اب احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دو, برابر نہیں ہو سکتے. احد پہاڑ آپ کو پتا ہے کتنا ہے؟ 4.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے, چٹیل پتھروں کا پہاڑ ہے. اس کی آپ ڈینسٹی کیلکولیٹ کریں, میرا تو کیلکولیٹر فیل ہو گیا تھا, کسی کے پاس سپر کمپیوٹر ہے تو کیلکولیٹ کر لے کہ 4.5 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے آلموسٹ آدھا کلومیٹر اونچے اس پہاڑ پتھر کی ڈینسٹی کیلکولیٹ کرے, پھر اس کے برابر سونا اور اس کی قیمت نکالے, اور پھر دوسری طرف ایک پاؤ گندم کی قیمت نکالے, تو سر یہ اربوں نہیں کھربوں کی گیم نکلے گی. لہذا میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کر دیا, اور یہ بھی میں ابھی آگے چلوں گا. خالد ابن ولید فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہیں, لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں کو بھی عبد الرحمن بن عوف کے برابر نہیں ہونے دیا, اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ حضرت علی کے برابری کا کریں, وہ تو آپ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے. تو میں نے یہ رجوع کرتا ہوں, میں نے جو کہا تھا کروڑوں معاویہ, میں کہتا ہوں کھرب ہا کھرب معاویہ ایک عمار ابن یاسر کے برابر نہیں ہے, اور میں نے بخاری مسلم سے ثابت کر دیا. جا کے سپر کمپیوٹر پہ کیلکولیٹ کروا لیں, ریشو پروپورشن نکال لیں نا قیمت کی, ایک پاؤ گندم کی قیمت اور 4.5 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے احد پہاڑ جو چٹیل پتھروں کا ہے اس کے برابر سونا کیلکولیٹ کریں. سر سونا تو ایک تولہ آج کل 1,15,000 تقریباً ہوا ہے, چلے موٹا کر کے 1 لاکھ بھی لگا لیں, اتنا تھا سونا 1 لاکھ کا ہے. تو لاکھ کا فرق تو یہی نکل آیا ہے, اتنی سی جگہ پہ, اتنی جگہ پہ ہی کروڑوں معاویہ پورے ہو جائیں گے. اور 4.5 کلومیٹر پہ تو کھربوں نہیں, کھرب ہاں کھرب. اور علی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی سر, علی کی کیسے بات ہوگی؟ علی کا نام لینا چھوڑ دیں آپ سر, علی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, ان کا تو ذکر ہی نہ کریں. اگلے دن وہ ایک مولانا صاحب کا کلپ اپلوڈ ہوا تھا, دیکھیں کتنا دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اب اس کا یہ سٹیٹس نہیں کہ میں اسے مشہور کروں, ویسے اپنے فرقے میں وہ سب سے ٹاپ پہ ہے, جو بندی مماتیوں کا مولوی ہے. آپ کو پتا چل جائے گا میں کس کا نام لے رہا ہوں بغیر نام لیے. تو وہ کہہ رہا تھا جی انجینئر کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں وہ ہر چیز دکھاتا ہے, لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں ہر چیز حوالوں سے دکھاتا ہے. اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ جی جو ابن کثیر کے تاریخی حوالے ہیں جو تبری کے ہیں, اور تبری نہیں, اور تبری لفظ ہوتا ہے مولوی, تبری لفظ ہی نہیں بولنا آندا. اچھا یہ میں کوئی بدتمیزی اس کے ساتھ نہیں کر رہا, وہ چونکہ یہ کلیم کرتے ہیں نا باقیوں کے بارے میں, مولوی ہے نا, تو مولویوں سے تو پھر ہم اس طریقے سے ہی بات کریں گے نا کہ تم لوگوں کو بڑا زوم ہوتا ہے نا کہ آپ لفظ ٹھیک بول لیتے ہو. اس کو آپ حذف کر دیں اس گفتگو میں سے, تبری کے حوالے, ابن کثیر کے حوالے, فلاں کے حوالے.
तुम मिर्जा इंजीनियर जेलमी से बड़े मुतासिर हो रहे हो। किस तरह मुतासिर होते हो? हवाले देख के कि वो किताबों के हवाले निकाल के दिखाता है। मुआविया के बारे में इब्ने कसीर ने यूं लिखा, इब्ने असीर ने यूं लिखा, अल्लामा तफ्ताजानी यूं कहता है, हिदायत वाला यूं कहता है, फुला मुहद्दिस ने यूं कहा, फुला इमाम ने यूं कहा, फुला फकीह ने यूं कहा, फुला आलिम ने यूं कहा। आप कहते हो ओए बड़े हवाले ने, इतने हवाले। हमने ये नहीं देखना कि तिबरी ने क्या लिखा। सहाबा तारीखी और किताबी शख्सियात नहीं है। सहाबा को उलमा के अकवाल में नहीं देखना, रब के फरमान में देखना है। कुरान क्या कहता है? इस कुरान को छोड़ दूं, तारीख को मान लूं? इस कुरान को छोड़ दूं, मिर्जा इंजीनियर की बात को मान लूं? इस कुरान को छोड़ दूं, फुला इमाम और फुला फकीह और फुला मुहद्दिस की बात को मान लूं? क्यों मानूं? नहीं मानता। मैं उस तारीख को मानता हूं जो मुआविया के पीछे हाथ बांध के फिरे। मैं उस तारीख को मानता हूं जो मुआविया के पीछे हाथ बांध के फिरे। मैं उस तारीख को मानता हूं जो मुआविया के पीछे हाथ बांध के फिरे। उसे मानता हूं जो मुआविया का मुंह चिढ़ाए, मैं उस तारीख को दीवार पे मार देता हूं। ओ भाई निकल अपने उस तू बाहर, दुनिया बदल चुकी है, अपने गार तू बाहर निकलो। तबरी दे वाले नहीं ने, बुखारी मुस्लिम दे वाले ने। ये धोखे तो ना दो। तबरी के तो हमने अपने हवाले लाए ही नहीं है। वो लाए तो आप लोग तो यहां खड़े नहीं हो सकते। जिन लोगों का आप दिफा कर रहे हैं उनका तो ईमान ही मशकूक है तबरी की रिवायतों में। लेकिन हमने कभी पेश नहीं की तारीखी रिवायतें। हम बात करते हैं बुखारी मुस्लिम से। ये तो बुखारी में हदीस है, अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी। मुस्लिम में भी अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। 2812 ये मुस्लिम में हदीस है। 240 अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो आपको तकलीफ क्यों होती है? आपको क्यों डर लग जाता है कि आप उसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? ये बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने मुखालफत की जब हजरत मुआविया जबरदस्ती अपनी जिंदगी में यजीद के लिए बैत ले रहे थे मरवान के जरिए। बड़ी दर्दनाक रवायत है, वो बयान नहीं पूरी करना चाहता। मेरा करबला वाला रिसर्च पेपर पढ़ लें। ये बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि मैं इरादा किया कि मैं मुआविया को जवाब दूं कि तुझसे ज्यादा खिलाफत का हकदार वो है जिसने इस्लाम की खातिर तुम्हें और तुम्हारे बाप के साथ जंग की हुई है। ये तुम्हारी तिबरी नहीं है, ना हमारी तबरी है, ये बुखारी है। तिबरी साहब ये मुस्लिम शरीफ है 4776 के तुम्हारे चचा का लड़का मुआविया कहता है हम लोगों का माल ना हक तरीके से हड़प करें और उनको ना हक कत्ल करें, जबकि अल्लाह कुरान में सूरह अन-निसा नंबर 29 में कहता है एक दूसरे को आपस में कत्ल मत करो और एक दूसरे का माल ना हक तरीके से हड़प ना करो। और अमर बिन आस जो कि उनके समझ लें यारे गार है हजरत मुआविया के, वो भी थोड़ी देर खामोश होकर सर उठा के कहते हैं कि मुआविया की इताअत सिर्फ उन कामों में करो जिसमें वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाए और जिसमें वो नाफरमानी करे उसकी नाफरमानी करो। और इंजीनियर साहब की वीडियोस देखना छोड़ दो। हाँ ये मैं ब्रैकेट ही लगाया, ये नहीं क्या तुहानू दस्या कि नहीं? इन्होंने कुछ सवाल है कि जो दस्या कि नहीं? मैंने आज तक इतने इतने तल्ख सवाल है, मैंने कभी किसी पूछा तो किने दस्या? जब किसी के पास कोई तो वो कहते हैं जी अच्छा अब वो ये तो हम हदीस बयान कर रहे हैं मेरे भाई, आपको शर्म नहीं आती? ये मुस्लिम की हदीस है 6229 कि आले मरवान बनु उमैया मिंबरों पे कहलवाते थे लान अल्लाहु अबू तुराब, अबू तुराब अली इब्ने अबी तालिब पर लानत। ये कहते हैं कि सब का तर्जुमा जो है ना वो तकी उस्मानी साहब ने भी कहा जी वो सब तनकीद को कहते हैं। अच्छा जी हजरत अली पे तनकीद करवाते थे, लानत के अल्फाज है मुस्लिम में। फिर 6220 भी मुस्लिम की हदीस है, जब साद इब्ने अबी वकास को हजरत मुआविया ने मजबूर किया तो उन्होंने कहा मैं कभी भी अली पर सब नहीं करूंगा उन 3 बातों की वजह से जो मैंने अल्लाह के नबी से सुन रखी हैं। मुझे एक भी मिल जाती तो मेरे लिए सुर ऊंटों से बेहतर होता। ग़ज़वा खैबर के मौका पर हुजूर ने फरमाया था कल उसको झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत रखते हैं। हम रात को सोए नहीं इस खुशी में कि कौन खुश नसीब है और मौला अली को वो झंडा मिला। दूसरी फजीलत ग़ज़वा तबूक के मौका पर हुजूर ने फरमाया अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। और मुआविया सुन तीसरी फजीलत हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब आयत मुबाहला आले इमरान 61 नंबर नाजिल हुई
تو آپ نے سیدنا حسن حسین علی اور فاطمہ کو اپنے چادر کے نیچے لے کے کہا کہ یہ میرے اہل البیت ہیں. اور ابن ماجہ میں تو ایک چوتھی فضیلت بھی ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور سنن نسائی الکبریٰ میں آگے الفاظ ہیں، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے جتنے دن معاویہ پھر ادھر رہے نا، حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا، میرے باپ نے ڈانٹا ہی ایسا تھا. اور اس کے کچھ الفاظ سنن ابن ماجہ میں موجود ہیں. تبری صاحب یہ بخاری مسلم ہے. ٹھیک ہے، آپ چونکہ مماتی ہیں تو مماتی گروپ جو ہے نا دیوبندیوں کا، وہ بخاری مسلم کی بھی احادیث کا بعض اوقات انکار کر دیتا ہے، لیکن وہ مسجد چھوٹنے کے غم سے اعلانیہ نہیں کرتے ہیں. المحنت علی المفند کے سارے عقیدوں کو مشرکانہ عقیدے سمجھتے ہیں، لیکن اعلانیہ کبھی بھی نہیں ان بزرگوں کے بارے میں بولتے، ان کو رحمہ اللہ ہی کہتے ہیں، علیحدگی میں بیٹھ کے کہتے ہیں لانتی تھے سارے. تو جو فرقے کا سب فرقہ اتنا بزدل ہو کہ مسجد چھن جانے کے غم سے المحنت کے عقیدوں کا اعلانیہ رد نہ کر سکے، اور ان کو ساروں کو رحمت اللہ علیہ کے، جن کو علیحدگی میں لعنت اللہ علیہ کہتے ہوں، وہ ہمارے ساتھ بات کریں گے. نکلو اپنی جو ہے وہ کھڈوں سے باہر نکلو، اپنے دڑبوں سے باہر نکلو، دنیا چینج ہو چکی ہے. یہ حوالے ہیں. تو وہ آخر میں جا کے کہتے ہیں جی صحابہ کرام جو ہیں وہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں، اور اس سے کہہ کہ وہ ہماری باتوں کو تاریخ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. ہماری باتیں احادیث میں، تاریخ میں نہیں ہے. اور صحابہ کرام جو قرآنی شخصیات ہیں، تو کون سے اصحاب قرآنی شخصیات ہیں؟ قرآن نے جو گائیڈ لائنز بتائی ہیں اہل ایمان کی، وہ جن جن میں پائی جاتی ہوں گی وہ انہی کو ہی گفٹ ہوں گی. ورنہ آپ مجھ سے سن لیں، احادیث کو اگر آپ نہیں مانتے بخاری مسلم کی، تو آپ جن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں نا، ان کے نام تو قرآن میں آئی نہیں ہے. قرآن میں تو پھر حضور کے ساتھیوں کی 3 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100، 101 اور 102 پڑھ لیں. سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے جو شروع میں مسلمان ہو گئے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی. سارے نہیں، جو صحیح پیروی کرنے والے. پہلی کیٹیگری بتائی. دوسرا بتایا مدینہ اور اہل مدینہ میں پکے منافق ہیں جنہیں نبی تم بھی نہیں جانتے. جب نبی بھی نہیں جانتے تو صحابہ تو جانتے ہی نہیں، اور نمازیں بھی حضور کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. یہ صحابہ کی دوسری کیٹیگری. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی کے قتل کی اجازت جب مانگی حضرت عمر نے تو حضور نے فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. قانوناً صحابی اسے بھی کہا حضور نے. اور تیسرا سورہ توبہ میں آیا، وہ لوگ ہیں جو ملے جلے اعمال کرتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ تیسری کیٹیگری ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہم نہیں منافق انہیں کہتے ہیں، ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. لیکن آپ ان کو خلفائے راشدین کے مقابلے پہ کھڑا کریں تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآنی شخصیات جن کو آپ کہتے ہیں نا، جن کو رول ماڈل بنایا گیا، وہ یہ لوگ ہیں، سابقون الاولون، صلح حدیبیہ کے لوگ. لیکن ادھر بھی اوپن لائسنس نہیں، منہم مغفرۃ واجرا عظیما آیا ہے. یہ ہر ایک کو رضی اللہ عنہ، او رضی اللہ عنہ تو ہم بھی سارے ہو جاتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے. ہم تو امام بخاری کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور المحنت میں علماء دیوبند کو بھی رضی اللہ عنہم کہا ہے انہوں نے. جی دعائیہ کے لمحات ہیں، جس کو مرضی دے. آپ کے دینے سے دعا ہو کوئی نہیں جانی، آپ کے نہ دینے سے دعا ختم کوئی نہیں ہونی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ہر اہل ایمان کے موت کے وقت اسے رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے. امام مسلم کا شاگرد جب مسلم لکھتا ہے نا تو اس نے شروع میں لکھا ہے قال امام مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ. امام مسلم کو کتاب الام میں امام شافعی نے امام حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے، حالانکہ وہ تبع تابعی ہیں، صحابی تو نہیں ہے. تو وہ آپ دیں. تو لہٰذا یہ قرآنی شخصیات وہ قرآنی شخصیات ہیں. تو آپ پھر بتایا کریں قرآنی شخصیات ابو بکر، عمر، عثمان و علی سابقون الاولون ہیں. قرآنی شخصیات عبداللہ ابن ابی
یا وہ لوگ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں جو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور ان پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا ان کے کمر میں، جو میں نہیں بتاؤں گا کس کس کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے، وہ بھی قرآنی شخصیات ہیں لیکن وہ منافقین والی۔ اور تیسری قرآنی شخصیات وہ ہیں کہ جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے، ان کے اعمال قرآن اور سنت کے خلاف تھے، لیکن چونکہ کلمہ پڑھا ہے اس کی وجہ سے وہ صحابی ہیں، وہ قرآنی شخصیات ہیں تیسری کیٹیگری والی، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 102 والی۔ رول ماڈل سورہ التوبہ آیت نمبر 100 پوری 100 نمبر، منافقین 101 اور جو ملے جلے اعمال کرنے والے وہ 102۔ تو قرآنی شخصیات پوری بتائیں نا، ہر ایک کے اوپر تھوپا ہوا ہے کہ جی رضی اللہ عنہم کل وعد اللہ الحسنى۔ اسی طریقے سے میرے بھائی وہ جب وہ پیروی کریں گے تب ہے، قرآن کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے۔ جن سے اللہ راضی ہوا ہے اصحاب شجرہ سے، ان کے بارے میں بھی ہے منہم مغفرۃ واجر عظیما، ان میں سے بھی جو لوگ یعنی ثابت قدم رہیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے اجر ہے۔ حالانکہ ان کے لیے دیکھیں کتنی بڑی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی، مسلم شریف میں حدیث ہے۔ اب اصحاب شجرہ میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ بھی ہیں اور ابو الخادیہ بھی ہیں جن سے حضرت عمار کا قتل ہوا ہے۔ مسند احمد میں 4 احادیث موجود ہیں، پوری زندگی روتے تھے، اور شیخ البانی نے ابن حجر اسقلانی پہ رد کیا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اصحاب شجرہ ہونے کی وجہ سے وہ بخشا جائے گا، کہتے ہیں نہیں، جب حضور نے تخصیص کر دی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں، تو ابو الغادیہ سے وہ فضیلت اٹھ گئی۔ اب شیخ البانی کو تو کوئی رافضی نہیں کہے گا، نہ ان کی جرت ہے۔ تو یہ دھوکہ دینا آپ بند کریں، لوگوں کو اس طریقے سے نہ کریں، قرآن و سنت پڑھیں۔ اور صحابہ کرام کا تو درجہ بہت بعد کا ہے، قرآن میں سب سے اعلیٰ درجے کے جو اہل الایمان ہیں وہ تو انبیاء ہیں۔ کیا انبیاء کی غلطیاں قرآن میں ذکر نہیں ہوئی؟ صحابہ سے شروع کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ڈبل صحابی تھے، باپ بھی پیغمبر اور بھائی بھی پیغمبر، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے۔ آج تک برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے، کیوں؟ ظاہر ہے ایک معاملہ ہے کہ اس سے آدم اور ابلیس کم از کم 6 دفعہ تو آیا ہے، اور سورہ الاعراف میں آیا کہ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارے ماں باپ کو جس طرح شیطان نے ورگلایا اور ان کے کپڑے اتروا دیے، یہ بھی الفاظ ہے، تمہیں نہ ورگلا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، بندہ مر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی، بعد میں معافی مانگی۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں غزوہ بدر کے قیدی چھوڑے، کتنے سخت الفاظ ہے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 69 آنورڈ پڑھ لیں کہ عذاب دیا جاتا اگر وہ ایک آیت نہ نازل ہوئی ہوتی جس کی وجہ سے تم لوگوں نے اجتہاد کیا۔ تو یہاں تو انبیاء کرام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ہیں تو بابے دے شاہی کوئی نہیں، ہوں بولنا بنتا ہے۔ کہندے نے بابے محفوظ ہوندے نے گناہاں تو، وہ اس واسطے ہوندے نے کہ چھپ کے کرتے رہے، وہ بھی کیمرے تو بعد ہوں محفوظ بھی کو نہیں رہے، غیر محفوظ ہو گئے نے۔ غیر محفوظ نہیں ہو گئے میاں، ہاں میاں لوگ کیا کہیں گے، تو دیکھیں نا غیر محفوظ ہوئے نا۔ بس اب صرف میں نے میاں ان کو کہا کرنا ہے، آگے وہ آپ خود فلنگ دی بلینکس خود کر دیا کریں گے، آگے ڈیش 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 ڈیش، ٹھیک ہے نا؟ یہ پھر میاؤں میاؤں کر کے بھاگیں گے آپ کے آگے، ٹھیک ہے جی۔